बोट बेसिन से लेकर बिलावल हाउस तक की जो चौड़ी सी सड़क है उस पे कई बड़े बड़े दरख्त काट दिए गए। बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसको खींच कर लंबा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। एक कुदरती उसके नशो नुमा की एक है, वो कहते हैं जी नेटिव ट्रीज बहुत स्लो बढ़ते हैं, अग्रीड, लेकिन कुदरत से ज़्यादा जानते हैं आप क्या? कुदरत ने किसी वजह से उनको यहाँ लगाया है। नीम का अगर आपका 40 साल में बड़ा होता है तो ये तो कोनोकार्पस आपका 4-5 साल में उतना बड़ा हो जाता है। कोई भी चीज़, कोई भी किसी और जगह का पौधा जो है उसको इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ यूएन की तरफ से उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि ये आपने नहीं लगाने, एक जगह का पौधा बस वहीं रखें। तो मीडिया के ऊपर कितना शोर मचता है कि जी देखें वो दरख्त काट दिए, शाखें काट दिए, ये सुजुकी भर के जा रही है, वो जा रही है। वो काटने एक तो इसलिए भी ज़रूरी हो गए, वो अब ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि गलत दरख्त लगे थे और उनकी शाखें आपकी तारों में जा रही हैं। कुछ कौन से दरख्त लगाने हैं उसके ऊपर भी आप तो बाकायदा कमिश्नर कराची से कोनोकार्पस को ना लगाने का फैसला, वो नोटिफिकेशन है, कराची वालों को पुश करना पड़ेगा, इसलिए कि अभी भी बहुत गुंजाइश है कराची में बेहतरी की। वहाँ जितनी एग्जॉटिक स्पीशीज़ इंपोर्ट होके आती है और पाकिस्तान भर में जाती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कि खुदा के लिए कबूतरों को ना दाना डालें, आप सवाब नहीं कमा रहे, आप मच्छर कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी खुराक मच्छर है, कुदरत ने उनकी खुराक उनके लिए पैदा की है, वो अब उससे आप अपने आप को कटवा रहे हैं। आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। अभी चंद दिन पहले कराची में बोट बेसिन से लेकर बिलावल हाउस तक की जो चौड़ी सी सड़क है उस पे कई बड़े बड़े दरख्त काट दिए गए, जिस पर वहाँ के जो इलाके के रेजिडेंट्स हैं और सिविल सोसाइटी है वो सरापा एहतजाज है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यही काम शारा फैसल पे भी हुआ। जो कराची के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका ये कहना है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि ये जो दरख्त लगे हुए थे ये नॉन नेटिव ट्रीज़ हैं, यानी कि वो कराची के मौसम और इलाके के दरख्त नहीं, एलियन है ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है। ये इसलिए किया गया। इसी तरह की कुछ अभी हमने एक्टिविटीज़ इस्लामाबाद में भी देखी, लाहौर में भी हो रहा है ऐसा ही कुछ। तो इस पर आज बात करने के लिए मेरे साथ हैं सहाफ़ी और एनवायरमेंटलिस्ट आफ़िया सलाम। उनसे हम इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आफ़िया हमें वक्त देने के लिए, बुलाने का। आफ़िया, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि नेटिव, नॉन नेटिव और एग्जॉटिक ये जो दरख्त है इनमें क्या फ़र्क है? ये मेरा ख्याल है लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नेटिव को तो आप अगर सीधा सीधा उसका तर्जुमा करेंगे तो उसका मतलब है मकामी, और मकामी वो दरख्त होता है जो कुदरत ने उस मकाम के हिसाब से वहाँ उसके लिए बनाया है। ठीक है। और ज़ाहिर है गैर मकामी या नॉन नेटिव का मतलब ही ये है कि कहीं और से लाया हुआ पौधा जो है वो किसी दूसरी जगह पे लगाया जा रहा है जो कुदरत ने उसके लिए मुनासिब नहीं समझी थी। तो एक तो ये चीज़ है। एग्जॉटिक तो ये कि आपको बड़े खूबसूरत पौधे पसंद हैं, वो आपके इलाके के नहीं हैं, उनके लिए आपको गैर मामूली एहतमाम करना पड़ता है, उनको नर्चर करने का, उनका ख्याल रखने का कि मुरझा ना जाएँ, किस सीज़न में उसको अंदर लाना बाहर लाना, ये तमाम उनके लिए तमाम करना पड़ता है। आंखों को अच्छे लगते हैं, लोग ले लेते हैं, लेकिन वो भी वही नॉन नेटिव ही हैं। ठीक है, अगर हमारे पौधे कहीं और ले जाके कोई लगाएगा तो वो उनके लिए भी एग्जॉटिव और नॉन नेटिव ही होंगे। अच्छा, तो अभी ये जो कराची में हो रहा है जिस पे प्रोटेस्ट भी बहुत हो रहा है, और मेरे ख्याल में वो एक वेल इंटेंशन्ड प्रोटेस्ट है और होना चाहिए, क्योंकि बहरहाल आप कराची के साथ और किसी भी शहर के साथ और उसके एनवायरनमेंट के साथ इस तरह खेल कूद तो नहीं होना चाहिए। आपका ये जो नॉन नेटिव ट्रीज़ को काटने का है फैसला, उसके बारे में आप क्या समझती हैं? वो ठीक है, टाइमली है, नहीं है? वो डू यू थिंक? अच्छा देखिए, ये एक इसका कोई सीधा सादा जवाब नहीं है। आपने अभी मेयर मुर्तज़ा वहाब के एक्सप्लेनेशन आपने उनका जवाब दिया लोगों को कि वो ये कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि ये दरख्त यहाँ के लिए मौजू नहीं थे, और ये दरख्त जो जब हम बात करते हैं तो ये कोनोकार्पस दरख्त की बात हो रही है, ज़्यादातर वही लगे हुए थे उस सड़क पे जो मीडियन है उसका। ये एक तो एलियन है, दूसरा ये मैंग्रोव की एक किस्म है। ओके, ठीक है, और ये बाहर से ही मंगाया गया था, ग्रीनिंग ऑफ कराची प्रोजेक्ट के तहत मंगाया गया था। सुना है 2 मिलियन मंगाए गए थे इसके प्रोजेक्ट के ऊपर। ज़ाहिर है जो सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरजेक्ट करूँगी। ये वो दरख्त हैं जो कि
جب MQM کے میئر تھے مصطفیٰ کمال صاحب، یہ ان کے زمانے میں جی انہی منگائے؟ کے زمانے میں آئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کراچی کا گرین کور بہت زیادہ مطلب وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. ریکمینڈڈ تو پورے ملک کے لیے یہ ہے کہ 25% آپ کا جو زمین کا رقبہ ہے وہ کورڈ ہونا چاہیے فارسٹ سے. گرین کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ گرین میں صرف فارسٹ نہیں ہوتا ہے, آپ کے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں, پودے ہوتے ہیں چھوٹے, آپ کے شربز ہوتے ہیں, گھاس ہوتی ہے, گھاس ہوتی ہے, کوئی بھی چیز. تو ہمارا تو بمشکل 5% تھا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک. اور دو سال پہلے جو ایک رپورٹ آئی تھی FAO, کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں زیادہ پریسائز ہوتا جا رہا ہے نا آپ کا میجرنگ کا جو طریقہ ہے, تو انہوں نے 2 پوائنٹ سمتھنگ کچھ کہا تھا. اچھا, اب یہ 2 چیزوں کا فرق ہے. ایک ہوتا ہے فارسٹ کور اتنا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو 25% میں نے کہا ہے. فارسٹ کور اور اس کے اندر فارسٹ ایریا اور اس کے اندر ٹری کور میں بہت فرق ہے, کیونکہ اس وقت بھی تقریباً 5 سے 6% کہا جاتا تھا, تو وہ فارسٹ ایریا تھا. اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ درخت ہوں, کیونکہ وہ ایریا ڈیزگنیٹڈ ایز اے فارسٹ ہے اور وہ اسٹرپ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ضیاء الحق صاحب نے بھی اپنی طرف سے بہت ہماری حفاظت کا انتظام کرنے کے لیے کہ جی بہت یہاں پہ ڈاکو ہوتے ہیں, یہ وہ جنگل کے جنگل انہوں نے آگ لگا کے صاف کر دیے تھے. بالکل, کہ نہ جنگل ہوگا نہ اس کے اندر کوئی چھپے گا. تو یہ اس قسم کے فیصلے ہمارے یہاں ہوتے آئے ہیں. اچھا, جو کونوکارپس ہے, ایک تو میں نے کہا ہے کہ وہ ایک مینگروو کی ایک قسم ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمندر کے کنارے اگتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ بہت جلدی اگ جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑتا. آپ نے اس کی ڈنڈی توڑی, لگا دی, اگ گئے. تو اسی لیے آپ کو جتنے وہ آئے تھے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں آپ کو ملتے ہیں. یہ آپ کھلے علاقوں میں تو لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اب ایلین درخت آ گیا ہے, اب یہ لگایا ہوا ہے آپ نے. لیکن جب آپ شہر کے اندر لگاتے ہیں تو اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ موئسچر کو سیک کرتی ہیں, مطلب ڈھونڈتی ہیں وہ پانی. تو اس کے وجہ سے وہ جو آپ کے پائپ ہیں پانی کے اور سویج کے, ان کو توڑ کے اس کے اندر چلی جاتی ہیں اور پھر وہ بلاک ہو جاتا ہے. میرے پاس ویڈیوز ہیں. میرے اپنے گھر کے سامنے جو گھر تھا انہوں نے ایک لگایا ہوا تھا. میرے ہاں پانی نہیں آتا, میں کہا ہم ڈیفینس والے تو بیچارے ویسے ہی ہیں, پانی نہیں آتا ہے. لیکن جب پتہ چلا کہ آس پاس کے گھروں میں آ رہا ہے, میرے ہاں نہیں آ رہا, تو پھر مجھے ڈر ہوا کہ بھئی شاید پائپ ٹوٹ گیا ہو, کچھ ہو گیا ہو. جب دیکھا تو وہ پوری اس کے اوپر وہاں سے لے کر یہاں تک اس کی جو جڑیں تھیں وہ میش بنا ہوا تھا, اس کا پورا پائپوں میں پائپ میں تھا. اسی طرح سے گلستان جوہر میں جو ابھی لاسٹ انسپیکٹر جنرل فارسٹ آف پاکستان, وہ جو ان کا گھر ہے, اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی, انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی. جب لوگ تردید کرتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا, تو ان کے اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی وہ کم از کم کتنے کلومیٹر لمبی وہ تھی جو جڑیں تھیں, جو اس پائپ میں سے نکلے چلی جا رہی تھی. تو یہ لگے کیوں تھے پھر؟ اس لیے کہ جلدی اگ جاتے ہیں نا, تو آپ نے گرین کرنا ہے کراچی کو, ٹھیک اور ہے, آپ دکھانا ہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر تو رہے ہیں. میں اس میں کوئی اس میں سیاست یا نیت وغیرہ پہ میں کوئی سوال اٹھائے بغیر میں یہ کہوں گی کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا کام نظر آئے. تو ایسے جو تیزی سے مکمل ہونے والی ایک چیز ہے, ہم وہ لگا لیتے ہیں یا کوئی کام شروع کر دیتے ہیں جس کو جلدی لوگوں کو کی پذیرائی مل جائے کہ جی دیکھیے ہم نے گرین کر دیا اتنا زیادہ. ٹھیک ہے, جبکہ میری جب بحث ہوتی ہے تو وہ کہتی ہوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو کھینچ کر لمبا کر دیتے ہیں, بڑا کر دیتے ہیں. ایک قدرتی اس کے نشو و نما کی ایک ہے, وہ کہتے ہیں جی نیٹو ٹریز بہت سلو بڑھتے ہیں, اگریڈ, لیکن قدرت سے زیادہ جانتے ہیں آپ کیا. قدرت نے کسی وجہ سے ان کو یہاں لگایا ہے. نیم کا اگر آپ کا 40 سال میں بڑا ہوتا ہے تو یہ تو کونوکارپس آپ کا 4-5 سال میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو کراچی میں تو پہلے بھی نیم وغیرہ تھے, تو وہ کیوں کاٹے گئے؟ پورے سندھ میں. سندھ کا ڈکلیئرڈ درخت ہے یہ, اور یہ نہیں ہے کہ صرف سندھ میں ہوگا, سندھ سے آگے بھی جو اس کے موافق جہاں ماحول ہے وہاں ہوتا ہے. اور اس کے بہت سے میڈیسنل بینیفٹس ہیں آپ کے, اس کی مطلب اس کے ہوا بھی, اس کے پتے بھی, اس کی نمکولیاں, بہت طرح آپ کی جو ہمارے ٹریڈیشنل میڈیسن ہے اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو لگایا اس لیے گیا تھا کہ آپ کو جلدی دکھانا تھا گرین ہونا. اچھا, دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ آپ نے لگا دیا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نیچے پائپس کے اندر جائے گا.
دوسرا اس کی تیزی سے بڑھنے کے بھی ہم نہ خمیازہ بھگتا. ہمارے یہاں انڈر گراؤنڈ وائرس تو ہے نہیں, اوور ہیڈ وائر میں جاتے ہیں, اکثر اسپارکنگ ہو کے وہ جو ہے وہ وہاں پہ بجلی چلی جاتی تھی. پھر یہ چونکہ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے, آپ نے شارع فیصل کا ذکر کیا, آپ اگر شارع فیصل پہ آپ سپوزنگ میٹروپول کی طرف سے جا رہی ہیں اور آپ نے کسی کو ڈائریکشن دینی ہے کہ دیکھو وہ اس طرف سامنے جو ہے فلاں دکان ہے یا فلاں بینک ہے, آپ ادھر آپ آ جائیں, کیسے کسی کو پتہ چلے گا؟ کمپلیٹ ویژول بیریئر ہے, جس کی وجہ سے آپ کا سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے, کیونکہ ہمارا شہر بہت سی چیزوں سے گزرا ہے نا, تو اس میں یہ بھی سیکیورٹی تھریٹ بھی تھا کہ جب آپ کی ایک کمپلیٹ ویژول بیریئر بن رہا ہے تو وہ سیکیورٹی تھریٹ تھا. دوسرا یہ جو آن کمنگ ٹریفک جہاں جہاں آپ کے کٹ آتا تھا, جہاں یو ٹرن کے لیے نظر نہیں آتا تھا, یا تو ہوتا نا کہ پروننگ ہو رہی ہے, اس کی شاخوں کی پروننگ ہو رہی ہے کہ وہ اوپر بڑا ہو کے اس میں نہ جائے, تاروں میں نہ جائے, نیچے سے چھانٹی ہو رہی ہے کہ آپ کے آن کمنگ ٹریفک آپ کو نظر نہ آئے, بس لگ گیا, بڑھ گیا, اب بھگتیں. سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے, اور اس میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی بھی رپورٹس ہیں اور آغان ہاسپٹل کی بھی رپورٹس ہیں, ریسرچ رپورٹس ہیں, ریسپائریٹری پرابلمس کا کراچی میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی جو بالکل میں اس طرف آ رہی ہوں, بالکل یہ جو اور اسپیشلی یہ جو الرجیز ہو رہی ہیں, اسکن الرجیز اور باقی آپ کی نیزل اور بریدنگ زیادہ, آپ دیکھیں جس کو دمہ ہے وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, اور جن کو کسی قسم کی بھی ریسپائریٹری پرابلمس ہیں ان میں دمے کے حد تک جانے کا امکان بڑھ گیا. تو یہ چیزیں جب جیسے میرے بچپن کی بات ہے, ہم تو نیم دیکھتے تھے اور نیمبولی ہوتی تھی, اس زمانے میں کسی کو کوئی کسی قسم کی نہ الرجیز تھیں نہ سانس کے اتنے مسائل تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیم کی جگہ پہ یہ جو کونو کارپس لگایا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک ال انفارمڈ ڈیسیژن تھا, جلد بازی میں, یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے اہم میٹرز اب بھی کیا پہلے بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ ماہرین کی رائے سے ہونے چاہیے, کون سا درخت کہاں لگے گا, کب لگے گا, کیا کٹے گا, یہ سیاسی فیصلے نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, جب پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ارجنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا آگے جا کے پالیسی کنٹینیو ہوگی نہیں ہوگی, تو کہتے ہیں ابھی رزلٹ دکھا دو بھائی کسی طرح, آگے جا کے وہ خود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے نا پولیٹیکل کا. دیکھیے آپ نے ماہرین کی بات کی, ماہرین کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی ماہر نے کہا ہو کہ ہاں یہ لگا لیں, بالکل ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ان کی باتوں کو رد کیا جاتا ہے موسٹلی. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماحولیات میں جتنے نقصان دہ کام ہو رہے ہیں, کون سا ماہر ہے جس نے اس پہ وہ مہر ثبت کی ہو, تصدیق کی؟ وہ بیچارے تو کہتے رہتے ہیں کہ ایسے کام نہیں کریں, غلط پودے مت لگائیں, آپ آب و ہوا کو آلودہ نہ کریں, آپ پلاسٹک نہ پھینکیں. یہ ساری باتیں ماہرین کرتے ہیں نا, پانی میں آلودگی سے بچائیں لوگوں کو. تو ماہرین کی تو کوئی سنتا نہیں ہے. اب میں یہ سیاست ہے کیا ہے, بات یہ ہے کہ پہلے بھی تھی یہ تمام ہمارے ہاں معلومات تھیں, ماہرین بھی ہمیشہ سے رہے ہیں. میرے خیال میں اب جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, آج آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں اور جگہوں پہ بھی اگر لوگ بات کریں تو اب کم از کم دی ادر سائڈ وہ بھی آ رہی ہے. ماہرین کے بہاف پہ بھی کوئی بات کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی ریسرچ آ چکی ہے جس میں پوری میپنگ ہوئی ہے. یہ جو کتاب آپ کو میں نے دی ہے یہ بالکل ایک جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا دا وزڈم از بائبل آف کرکٹ, اور یہ وہ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان کی حد تک کون سا درخت, کون سی جھاڑی, کون سی بیل, کس قسم کی گھاس کس ایکو زون میں ہونی چاہیے, یہ پوری اس کتاب کے اندر موجود ہے. تمام صوبائی, کیونکہ آپ کو یہ بھی شاید معلوم ہو کہ فارسٹری ہمارا 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل سبجیکٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ ہمارے کئی ایکو ریجنز ہیں, ظاہر ہے وہ اوور لیپ بھی کرتے ہیں, پروونشل باؤنڈریز کے ساتھ تو نہیں ہوتے نا آپ کی, یہ تو ہیومن میڈ باؤنڈریز ہیں, لیکن سب کی میپنگ ہوئی ہوئی ہے. اور بہت کراچی کے ماسٹر پلان بنے تھے. آئی ہوپ کہ ہم زیرو سے نہ, بلکہ آئی وش کہ ہم زیرو سے نہ ہر نئے پلان کو بنایا کریں. شاید چوتھا یا پانچواں تھا, یہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گی. اس میں پورے کراچی کی بھی زوننگ ہوئی تھی, کیونکہ جو ڈیفینس کی سوئل ہے
وہ سرجانی ٹاؤن کی سوائل سے مختلف ہے، بالکل مختلف ہے. ہاں ناظم آباد اور ملیر کے سوائل سے مختلف ہے. وہاں کی زمین، سالٹ کانٹینٹ، سوائل کانٹینٹ، آپ کا زیر زمین پانی کا کیا میٹھا ہے، کھارا ہے، اس کے مطابق اس کی پوری زوننگ ہوئی ہوئی ہے. اور کراچی کے متعلق بھی یہی ساری میپنگ ہوئی ہوئی تھی کہ کس جگہ کیا ہونا چاہیے. لیکن ہوا کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کو بہت ایک تکلیف دہ یہ چیز ہے جو آپ نے کہا نا کہ کٹ رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو جواب دہی ان سے مانگی جاتی ہے. یہ بھی مشکل فیصلہ ہے. یہ سیاسی فیصلے بھی مشکل فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی باتیں سنیں، آپ لوگوں کو مطمئن کریں کسی صحیح فیصلے پہ بھی جمع ہونے کو. کیونکہ جو آپ نے جیسے کہا نا کہ ایل انفارمڈ فیصلے تھے پہلے، لیکن وہ نیک نیتی سے بھی کیے گئے کئی. ہاں لیکن دیکھیں نا، نیک نیتی تو پھر ہمارے گلے پڑ رہی ہے نا. ایسے ہی تو ایسی نیک نیتی کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ آخر باٹم لائن تو یہی ہے کہ وہ ایل انفارمڈ تھے نا. جیسے اگر آپ آ رہی ہوتے ڈیفینس میں بڑی جگہ جگہ وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جی اگر آپ کو ٹریفک قوانین نہیں پتہ تو یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اگر وہ ایل انفارمڈ ہیں تو آپ کی نیت سیاستدانوں کی چاہے جتنی اچھی ہو وہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. اچھا، اس میں صرف سیاست دان نہیں ہے نا. دیکھیے نیک نیت میں کیوں کہہ رہی ہوں، ان کو الاؤنس تو دے رہی ہوں میں، سیاست دان شوڈ نو بیٹر. لیکن عام آدمی بھی نیک نیتی میں کئی ایسے کام کرتے ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ فائدہ مند نہیں ہوتے بلکہ ایک طرح سے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کی محنت رائے گاہ جاتی ہے. جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو جس کو دیکھو تو خیال تھا ہمارے یہاں درخت نہیں ہے، درخت بہت ہونے چاہیے، وہ درخت لگانے نکل پڑتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ ہی چل رہا ہوتا ہے، پھل کھاؤ اور بیجیں ڈال دو. اچھا وہ بھی ڈال، ہاں یہ بھی چل رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا وہ آپ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ شدید گرمی کے اندر خود جا کے بیٹھیں گے کیا؟ 50 ڈگری ہمارے خاص طور پہ ہمارے یہاں سندھ میں تو ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس سے اوپر بھی ہوتا ہے، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ہوتا ہے. تو آپ نہیں بیٹھیں گے تو ایک اور جاندار چیز، پودا جاندار ہے، اس کو کیوں وہاں پہ لے جا کے آپ لگا دیں گے؟ اس میں مورٹیلٹی ان کی یا ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں میں کہتی کہ نہیں بچ سکتے، لیکن ان کو بچانے کے لیے آپ کو جو اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ ان کے لیے زیادہ پانی، ان کے لیے اوپر ان کے لیے کوئی آپ کور دیں گے، وہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی یہ سب کچھ کرنے کی اگر آپ اسے اس موسم میں لگائیں جو قدرت نے ان کے لیے چوز کیا ہے، جو آپ کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اناؤنس کرتے ہیں. اپنے مالی سے ہی پوچھ لیں. مالی کو بھی پوچھنا، مالی بیچارہ تو پھر وہ کرے گا نا جو صاحب یا بیگم صاحب نے کہا ہے. تو یہ وہ بھی سوشل میڈیا ٹرینڈز کو فالو کرنا پڑتا ہے ان کو. نہیں، ان کے بیگم صاحب اور صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں. سو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی جس پہ مجھے بہت دکھ ہوا تھا. ایک آئی تھنک شاید گلستان جوہر میں تھا، اس کا میں کئی جگہ میں نے حوالہ دیا کہ نیک نیت ہے لوگ ہمارے. انہوں نے کسی جگہ پہ باقاعدہ وہاں پہ ایک پارک سا بنا دیا تھا. ایک تو ٹرائنگولر جگہ تھی مین روڈز کے بیچ میں، سروس روڈ کے. یہ میرے خیال ہے یہ گلشن اور گلستان جوہر کے کسی علاقے میں تھا. اور انہوں نے بینچز لگائے، پودے لگائے، سب کچھ لگائے. اور اس کے بعد ایک دن دیکھا کہ بلڈوزر آ گئے اور اس کو گرا دیا. اور بہت اس پہ ہاہاکار ہوئی محلے والوں کو. ظاہر ہے دکھ بھی ہوا. ویڈیوز بنا کے لوگوں نے ڈالی نا، تو مجھے کیسے پتہ چلا؟ میں نے وہ دیکھا تو نہیں ہے، ویڈیو دیکھی. جب تھوڑا سا ہم، کیونکہ صحافی آنا کچھ ہے نا اندر خون ابھی بھی، تو جب پتہ کیا تو وہ روڈ کی جو ایکسٹینشن کی جگہ تھی وہ تھی. اب روڈ ایکسٹینشن کا ٹائم آ گیا تھا. ضروری نہیں ہے کہ ہر خالی جگہ بیکار ہو. سڑک کے ایک دونوں اطراف سروس لین کے علاوہ بھی جو جگہ ہوتی ہے وہ آپ کی فیوچر پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے، جو کہ آپ کے نقشوں میں مارک ہوتی ہے نا. تو وہ تھی. اب جب وہ وقت آیا اس جگہ کو استعمال کرنے کا اسی مقصد کے لیے جس لیے وہ خالی چھوڑی گئی تھی، تو ظاہر ہے ان کا پارک ضائع ہو گیا، ان کی محنت ضائع ہو گئی. وہ جگہ جہاں پہ لوگ عادی ہو گئے تھے آ کے بیٹھ کے ہوا خوری کے لیے، جو محلے والوں کے لیے ایک جگہ بن گئی تھی، وہ ان سے چھن گئی. تو بنی تو نیک نیتی سے تھی، لیکن وہ اس جگہ کا پہلے آپ نے یہ چیک نہیں کیا کہ یہ کسی اور استعمال میں تو نہیں آئے گی. یہ اسی طرح سے تو یہ جو غلط موسم میں جو پودے لگاتے ہیں وہ بھی لگاتے نیک نیتی سے ہیں. تو اچھا اس کا کیا کریں؟ وہ جو میرا خیال ہے دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہم نے درختوں کا بھی مذہب بنا دیا، کہ مطلب ہم لوگوں نے سعودی عرب سے اور مڈل ایسٹ سے درخت لا کے جی کھجور کے درخت ہونے چاہیے کیونکہ الپاکستان ہے. ہاں، اور کھجور جو ہے وہ ہمارا وہ ہے، ہم روزے اس سے کھولتے ہیں اور ایک اس کی ایک مذہبی ایک لنک ہے.
تو وہاں سے لا کے کھجور کے درخت لگا دیا. اب کھجور کے درختوں کی تو یہ زمین ہے ہی نہیں اس تو کی. یہاں سے ان کو دے نا کچھ تحفے میں. نیم کے درخت کیا لگیں گے وہاں, یا وہ آنے دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر, ایک تو یہ پہلے یہ جان لیں کہ جو دوسری جگہ کے درخت ہیں جس کو ہم اور اسپیشیز, صرف درخت نہیں, اگین میں اس کو اپنے آپ کو فوراً درست کرنا چاہوں گی, کوئی بھی چیز, کوئی بھی کسی اور جگہ کا پودا جو ہے اس کو انویسو ایلین اسپیشیز یو این کی طرف سے اس کے پروٹوکولز ہیں کہ یہ آپ نے نہیں لگانے, ایک جگہ کا پودا بس وہیں رکھیں. ہمارے جو آبی گزرگاہیں ہیں تمام بہت خوبصورت لگتے ہیں, کاسنی رنگ کے ان کے اوپر پھول, وہ تمام جگہوں پہ وہ ایک انویسو پودا ہے جس کو ہم واٹر ہائسنتھ کہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, بہت خوبصورت ہے, لیکن وہ ایکواٹک پودا ہمارے یہاں کا نہیں ہے. پھر ایک اور ہے جس کو نرسری والے اس کو واٹر روز کہتے ہیں. مجھے بوٹانیکل نام تو سچی بات ہے نہ میری زبان پہ چڑھتے ہیں, نام مجھے یاد رہتے ہیں, لیکن وہ بھی اسی طرح سے, کیونکہ میں نے پورا دریائے سندھ بلکہ دریائے کابل سے ان کو دیکھا ہے نیچے تک آتے ہوئے, اور اس کے علاوہ ہر نالے ندی جن کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ ان کے تو نیچے تک ان کے وہ آکسیجن نہیں جاتی ہے, اور نیچے ایکواٹک لائف کو وہ اثر انداز ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں, لیکن وہ ہمارے یہاں کے نہیں ہیں, وہ بھی انویسو پلانٹ ہیں. تو اسی طرح کے کئی پلانٹ ہیں ہمارے یہاں. کچھ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ بات چیت ہوئی تھی, تو تب بھی میئر کراچی نے اس بیل کو ہٹوانے کی, جس کو امر بیل کہتے ہیں, وہ امر بیل ایک پیراسائٹک بیل ہے, اور وہ آپ کے درخت کے اوپر جب اپنے وہ گھر بنا لیتی ہے تو آپ کے درخت کی وہ جیسے زندگی نچوڑ لیتی. بالکل. تو اس کو بھی تو ہٹایا گیا تھا نا. تو ہمیں لگانے سے پہلے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا چیز لگا رہے ہیں, اور یہ ہر اسپیشیز کے لیے ہے, چاہے وہ آبی حیات ہو, چاہے یہ آبی پودے ہوں, چاہے ہم زمین کے اوپر لگاتے ہیں. ابھی آپ کو 3-4 دن پہلے WWF کی ایک پریس ریلیز ملی گی جس میں ایک طرح کی مچھلی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پانیوں میں آ گئی ہے, یہ بے انتہا خطرناک بات ہے. کی قسم ہے. جی, کیٹ فش کی قسم ہے, جو ہماری اپنی جو ہے آبی حیات اس کے لیے ہماری فش کی. اچھا, اور آپ کو میں بتاؤں, یہ جو کیٹ فش کا ہے نا, یہ بنگلہ دیش بھگت چکا ہے اس میں. وہاں پہ کیونکہ مچھلی کھائی جاتی ہے تو انہوں نے فش فارمنگ کرنے کے لیے تو اپنے جو گھروں میں یا چھوٹے چھوٹے پونڈز اپنے علاقوں میں, اس میں کسی کو یہ برین ویو آیا تو انہوں نے یہ کیٹ فش منگوائی افریقہ سے اور لا کے اس میں ڈال دی. اچھا, وہاں تک تو ٹھیک تھا. اب وہاں پہ فلڈز آتے ہیں بہت نا مانسون کی وجہ سے نکل کے, تو فلڈ آئے, پانی رائز ہوا, تو ایک پونڈ سے جو وہ مچھلی ہے وہ دوسرے علاقوں میں پھیل گئی, اور کرتے کرتے ان کے دریاؤں میں. تو اس نے جو ہے تمام جو چھوٹی اور ان کی جو نیٹو مچھلی تھی اس کو کھانا شروع کر دیا, کیونکہ کیٹ فش بڑی ہوتی ہے, جلدی وہ بڑھتی ہے, اس میں میٹ زیادہ ہوتا ہے, تو ایک کمرشل ایسپیکٹ تھا اس کے لیے. اور وہی اب یہاں پہ بھی ہوا. میں وہ جو خبر پر آئی تھی ڈان میں, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی نے پتہ نہیں, وہی جیسے کہہ رہے نا, ہو سکتا ہے ارادہ اچھا ہو, کس نیت سے کیا کیا, کس مقصد سے, ڈیلیبریٹلی یا بائی غلطی سے یا کوئی انٹروڈیوس ہو گئی. اب جو آپ کے مینز آف کمیونیکیشن یا ٹریول ہیں, اس سے بہت سی چیزیں آپ کی غیر ارادی طور پہ آ جاتی ہیں. آسٹریلیا اتنا زیادہ کیوں وہ سینسٹیو ہے ان چیزوں کے بارے میں, کیونکہ وہ ایک جزیرہ ہے. وہ کہتے ہیں جو چیز آ گئی وہ یہاں سے جاتی نہیں, اور ہماری ان کے ہاں ایک قسم کے وہ بل فراگز جو بڑے بڑے مینڈک ہوتے ہیں وہ آ گئے تھے, اس کو مارا. وہاں ریبٹس بہت آ گئے تھے. وہاں پہ پاکستان سے کیملز گئے تھے, اور وہ اتنی ان کی بریڈنگ ہوئی کہ وہ ان کو مشکل ہو گئی. تو پھر وہ کلنگ کرتے ہیں, جو بہت ایک تکلیف دہ عمل ہے. سارے انوائرمنٹلسٹ اس سے بہت زیادہ مطلب پریشان ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے. آسٹریلیا میں آپ نے اگر ٹریول کر کے جانا ہے, آپ کوئی لکڑی کی چیز نہیں لے جا سکتے, آپ کوئی لیدر کی چیز نہیں لے جا سکتے, کہ اس کی پتہ نہیں وہ ٹریٹمنٹ ایسی ہے کہ اس کے اندر کی تمام ڈیزیز ختم ہوئی ہے یا نہیں. میں جب جا رہی تھی, میری لکڑی کی وہ جو دانے جو ہوتے ہیں اس کی تسبیح تھی, اور چھوٹا سا ہیئر برش تھا, وہ بھی مجھے یہاں چھوڑ کے جانا پڑا, کیونکہ ان کے جو ہمارے ڈیلیگیشن کو جنہوں نے بریف کیا تھا وہ آسٹریلیا کے پولیس کے وہ تھے ڈپلومیٹک ان کے اسٹاف میں سے, انہوں نے آ کے بریف کی تھی, اور کہتے کہ کوئی آپ یہاں سے کوئی جو بیج والی چیزیں نہیں لے جا سکیں. ان کا کیا, پاکستانیوں کو بہت شوق ہے الائچی والی چائے پینے کی, کوئی الائچی نہیں لے کے جائے وہاں پہ, آپ کو مل جائیں گی. الائچی کا دانہ ہے نا وہاں اگ گیا, اگر تو ہے تو نیٹو, وہاں کا نیٹو نہیں ہے نا, یہاں کا نیٹو ہے,
تو وہ وہاں کے کسی اور پودے کی نشو نما کے جو بھی چیز ہے وہ اس کو وہ کیپچر کر لے گا نا، اگر وہ زیادہ توانا ہے تو. بتائیے. اچھا تو یہ جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے اسپیشیز کی اور ٹریز کی، خاص طور کے ٹری اسپیشیز میں، میں نے یہ والی جسٹیفیکیشنز بھی، جیسے کراچی کے معاملے میں درختوں کی جو کٹائی ہو رہی ہے اس میں یہ جسٹیفیکیشن بھی سنی ہے کہ جی درختوں میں ڈائیورسٹی بھی ضروری ہے، ایک ہی قسم کا درخت بار بار لگائیں گے تو مٹی ایسی ہو جاتی ہے، سوائل ایسا ہو جاتا ہے. یہ ایک جسٹیفیکیشن مجھے تو اس میں سینس نہیں سمجھ میں آیا، لیکن اگر آپ اس پہ کچھ بتا سکیں کہ آپ کسی بھی قدرتی جنگل میں جائیں، وہاں کا ایک ہی طرح کا پودا ہوتا ہے. انسانوں کی طرف سے جو پودے لگتے ہیں، جو اسپیسیفکلی پلانٹ کیے جاتے ہیں، وہ ایک قسم کے ہوتے ہیں. آپ نے لکڑی کا کاروبار کرنا ہے، آپ کی فیکٹری کے لیے چاہیے، فرنیچر کے لیے چاہیے، تو اس کے لیے آپ ایک پلاٹ پہ ایک خاص قسم کی لکڑی کو اگاتے ہیں اور اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں. لیکن قدرت میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جیسا پودا ہو، کیونکہ ایک تو وہ سوائل، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، فارمر بھی اب آج کل آ کے وہ ہو گیا نا کہ ایک ہی قسم کے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، روٹیشن ہوتی ہے کراپ کی، کیونکہ کسی میں نائٹروجن فکس ہوتا ہے، کسی میں پوٹاسیم کا فکس ہوتا ہے. اب وہ اس کی وجہ سے، چینی کی وجہ سے وہ گنے کی فصل لگ رہی ہے، وہ سوائل ختم کر رہی ہے. قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں ہم دخل اندازی کرتے ہیں ایک جیسے پودے لگا کے. پھر ایک ہی جیسے پودے لگیں گے تو اس پہ ایک ہی جیسے پرندے آئیں گے، ایک ہی جیسے اس کے اوپر وہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ سب آئے. آپ کی کراس پالینیشن فار ادر اسپیشیز کیسے ہوگی؟ صحیح، ٹھیک ہے نا. تو کراس پالینیشن ہے، بیز جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو قدرت کا نظام ہے، ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں اور ہونے دیں، بجائے اس کے خود اپنے آپ کو ہم قدرت سے بالاتر سمجھ کے اور اس میں وہ انٹرونشن کریں. کیونکہ دیکھیے اب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں قدرت سے آپ ٹکر لے کے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ہم نے دریاؤں کے آگے بند باندھے، نقصان اٹھایا. ہم نے ایک سپیشیز دوسری جگہ پہ لے کے گئے، نقصان اٹھایا. ایسی بات نہیں ہے کہ دوسری جگہ کی سپیشیز ایکلیمیٹائز نہیں ہوتے. کراچی میں بالکل لگنم، آپ کا گل موہر لگنم جو ہے اب ایکلیمیٹائز ہو چکا ہے. یہ بھی یہاں کا نیٹو نہیں تھا، لیکن برسوں لگتے نا، بہت بہت زیادہ عرصہ لگتا ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں بعض اوقات. تو ایسا ہی ہے جانوروں میں جیسے وہ ایکلیمیٹائز ہونا یا اس طرح سے. لیکن یہ کہ آپ کو وہ ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب قدرت آپ کی خود آپ کی مدد کر رہی ہے. ہم زیادہ ایفیشینٹ بنتے ہیں نا. اچھا عافیہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کراچی میں جو نان نیٹو درخت ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ نان نیٹو تھے اس لیے ہمیں کاٹنے پڑے، تو کیا ان درختوں کی ایک ساتھ کاٹنا ضروری ہے یا اس میں کوئی فیزڈ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، ایک ایک دو کر کے، کہ ایک بیچ کی چیز؟ کیونکہ ایک دم سے درخت کاٹتے تو دکھ ہوتا ہے، اور پھر دیکھا کہ پوری سڑک کے جو کنارہ ہے وہ بیرن ہو گیا، تو ظاہر ہے شور تو اٹھے گا نا. بالکل اٹھے گا. تو کیا اس کے اوپر کوئی فیزڈ کام نہیں ہو سکتا؟ اب یہ کسی ہم اس سے ہارٹیکلچرسٹ یا باٹنسٹ سے پوچھیں تو شاید وہ اس کا کوئی سائنٹیفک جواز دے سکیں. لیکن ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے جو ہم نے پہلے کی، کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم کچھ کام کریں. ہاں یہ بھی وجہ ہے نا. تو پھر جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لیں. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ 2 درخت کاٹیں یا 200 درخت کاٹیں، شور تو 2 درخت کے کٹنے پہ بھی ہوتا ہے نا. لیکن 200 پہ ایک دم 200 پہ امپیکٹ آتا ہے کہ اچھا اب جب پیک گرمیاں ہیں تب نہ کاٹیں. ویسے بھی جو درختوں کی پروننگ کا ٹائم ہے وہ گرمیاں نہیں، آپ کی سردیوں کے اندر پروننگ کی جاتی ہے. لوگ اس کو بھی کاٹنا سمجھتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ جو پروننگ اور کٹنگ میں فرق ہے وہ بھی عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے. پروننگ تو ہم گھروں پہ بھی کرتے ہیں نا، لیکن جب سڑک پہ ہوتی ہے تو وہ پھر حکومت جو ہے وہ ظالم لگتی ہے نا. اچھا دوسری یہی ہے نا، لوگ اس زمانے میں آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر کتنا شور مچتا ہے کہ جی دیکھیں وہ درخت کاٹ دیے، شاخیں کاٹ دیے، یہ سوزوکی بھر کے جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے. وہ کاٹنے ایک تو اس لیے بھی ضروری ہو گئے، وہ اب زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ غلط درخت لگے تھے اور ان کی شاخیں آپ کی تاروں میں جا رہی ہیں کچھ. تو میڈینز کے اور ایونیو پلانٹیشن کے کچھ الگ پروٹوکولز ہیں. ان کے اوپر آپ تیزی سے بڑھنے والے، سیدھا اوپر جانے والے درخت نہیں لگاتے کیونکہ آپ کے ہاں اوور ہیڈ وائرز ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے جیسے گرم ملک میں آپ کو کینوپی جس کی چھاؤں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ والے درخت چاہیے. جیسے نیم ہے، لیکن بھی کسی حد تک ہے، لیکن وہ میڈین پہ لگانے والا ہے. آپ اس کو اتنا اونچا جانے والے درخت تب بھی نہیں لگاتے نا. اچھا عافیہ، کراچی میں
بہت جو بھی تھوڑی بہت ہم پلانٹیشن ڈرائیو دیکھتے ہیں وہ مین جیسے شارع فیصل پہ یہ جو مین سڑکیں ہیں نا جہاں سے وی آئی پیز نے گزرنا ہوتا ہے بس اس کے اطراف ایک کاسمیٹک ہو کہ بھائی جو موٹرسٹ ہیں گاڑی چلا رہے ہیں ان کو بڑا اچھا لگے گا ہاں بڑے اچھے بھائی درخت لگے. باقی شہر اتنا بڑا وسیع شہر اس میں کچھ نہیں ہو رہا. اس میں جگہ کہاں چھوڑی گئی ہے کچھ کرنے کی یہ بھی تو بتائیے. جتنے پارک ہونے چاہیے پر ایریا کنسٹرکٹیڈ ایریا کیا وہ ہے؟ کیا جو بلڈنگ کوڈ جس میں مینڈیٹری بنایا گیا ہے کہ اس بلڈنگ کے اتنا ایریا گرین ہوگا کیا وہ چھوڑا جاتا ہے؟ جہاں پہ آپ کے بلڈنگ کے بائی لاز جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو نہیں جگہ ملتی, جبکہ ہونا یہی چاہیے کہ ہر بلڈنگ میں آپ کا جو اور لکھا ہوا ہے بائی لاز کا حصہ ہے کہ گرین اسپیس ہوگی, اس میں درخت بھی لگیں گے, آپ گرین روفس کر سکتے ہیں, آپ کی ہیٹ انڈیکس اس سے نیچے جاتا ہے. تو ہمارے یہاں کیوں کرتے ہیں اس کے بھی بہت عجیب و غریب وجوہات ہوتے ہیں, کیوں نہیں کرتے وہ بھی یہی وجہ ہے کہ کوئی چیز ایک ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق نہیں ہے. تو آپ کے ٹو اینڈ فرو ہوتا ہے, چاہے یہاں کر لیں یہاں نہیں کرنے دیا جائے گا. کیونکہ کراچی شہر کا المیہ یہ ہے کہ کراچی شہر نہیں ہے, کراچی ایک جگسو پازل ہے. ٹھیک ہے, ادھر کے پیس میں جوڑ سکتی ہوں, ادھر کے پیس آپ جوڑ سکتی ہیں. اگر میری آپ سے نہیں بنتی ہے یا بنتی بھی ہے تو پھر بھی کوئی میرا کچھ اور ذہن میں آتا ہے. ادھر تو آپ دیکھیے نا, آپ کی یو سی کسی اور کے کنٹرول میں, آپ کے ٹاؤن زون کے ایم سی اور کنٹونمنٹس سب الگ الگ ہیں نا. تو یا تو ایک پیج پہ بیٹھیں اور فیصلہ کریں اور اس کو نافذ کریں. یہ کراچی میں کمشنر کراچی کے دور میں اب سے کچھ سال پہلے 3-4 انفیکٹ 4 یا 5 کمشنر ایسے آئے تھے جو کہ ٹری پلانٹیشن سیزن سے پہلے سب کو بلاتے تھے, کنٹونمنٹ کو بھی, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی, ہارٹیکلچر والوں کو بھی, اور سب کو بتاتے تھے. وہاں پہ سب سے فیصلہ ہوتا تھا آپ کتنی کریں گے, آپ کتنی کریں گے, اس دفعہ کا ٹارگیٹ 50,000 ہے, اس دفعہ کا ٹارگیٹ اتنے لاکھ ہے, اور سب اپنا اپنا حصہ بتاتے کہ ہم اتنی کریں گے. پھر اس کے بعد پہلے تو یہ صرف ٹارگیٹس ہوتے تھے, اس کے بعد پھر انوائرمنٹلسٹ ہی نے کہا کہ خدا کے واسطے کون سے درخت لگانے ہیں اس کے اوپر بھی آپ تو باقاعدہ کمشنر کراچی سے کونوکارپس کو نہ لگانے کا فیصلہ, وہ نوٹیفیکیشن ہے بلکہ وہ بھی میں آپ کو نکال کے بھیج دوں گی کہ نہیں لگائے جائیں گے. لیکن کہاں اس کی پابندی ہو سکتی تھی؟ صرف جو کمشنر کراچی کے اندر علاقے تھے ان کی حدود میں, باقی سب جگہ وہ دھڑا دھڑ لگائے جا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کسی قسم کی قانون سازی ضروری ہے. دیکھیں سندھ حکومت کوئی قانون سازی کر دے کہ بھائی چلیں کمشنر کراچی کو ہی دے دیں, یہ کہیں بھائی تمہاری یہ ایڈیشنل ذمہ داری ہے کہ تم نے پورے کراچی کے درختوں کا جو گرین کور ہے اس حد تک تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو دے دیں. کمشنر کراچی کے حد تک پھر بھی 33% میں تو کراچی میں ہو سکتا ہے نا کہ ہم پاکستان بھی نہ لگیں اور ہمارے نیٹو پودے ہوں. اس کو جو کمشنر کراچی کا کیا ہوگا, کمشنر کراچی کو کوآرڈینیٹر بنا دیں کہ کراچی کے جو مختلف حصے جس کے کنٹرول میں آپ کوآرڈینیٹر بن جائیں. جسٹ میک شیور انشور کہ جی ساری جگہ پہ پراپر شجرکاری اور صحیح درختوں کے ساتھ شجرکاری ہو رہی ہے, یعنی یا کوئی قانون سازی کچھ تو ہو. کیونکہ اتنا ہم نے تو سوچا تھا کہ جی بلدیاتی انتخابات ہوں گے, یا ایون جب پہلے ایم کیو ایم کی بلدیاتی حکومت آئی تھی مصطفیٰ کمال کی, اور اب یہ پیپلز پارٹی کی, تو ہم ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ آ رہی ہیں لوکل باڈیز ہوں گی تو کراچی کے ذرا سچویشن بہتر ہوگی. اب درختوں سے زیادہ غیر سیاسی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ سوچیے. صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے اس میں کراچی والوں کو پش کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ابھی بھی بہت گنجائش ہے کراچی میں بہتری کی, جہاں کوئی آواز اٹھائے. ہمارے پاس اتنے خالی پلاٹس نہیں, ڈیمارکیٹڈ پارکس ہیں, لیکن وہ بنجر ہیں یا کچرے کا ڈمپ بنے ہوئے ہیں. کراچی شہر کے اندر آپ کے پاس مثال ہے شہریوں کی طرف سے اونرشپ کی, بہت کئی مثالیں. اربن فارسٹری ایک ہمارا باقاعدہ, یہ سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے جو نیا لا آیا تھا اب سے کوئی 2 یا 3 سال پہلے, جو پچھلی حکومت تھی اس میں, وہ بھی انہی کی تھی. اس کے اندر اربن فارسٹری کو سندھ فارسٹ پالیسی کا حصہ بنایا گیا, یہ کہیں نہیں اور ہوا. تو یہ ایک وے فارورڈ ہے, ایک ہوپ ہے.
کہ وہ باقاعدہ اس کی اونرشپ لی گئی، ورنہ شہری علاقوں کو فارسٹری کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا. یہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا، کے ایم سی کا کام ہوتا ہے کہ وہ شہر کو دیکھے. لیکن فارسٹری پالیسی کے اندر وہ گائیڈ لائنس موجود ہیں کہ کراچی کی جو ایک ہیٹ انڈیکس ہے، ہم ہیٹ ویو کو بھگت چکے ہیں 2015 میں، اس کا ایک فکس یہ ہے. بہت سے فکسز ہیں لیکن ایک فکس اس کے اندر آپ کا گریننگ آف کراچی ہے. اور وہ گریننگ آف کراچی دیکھیے، ہم پہلے تو گرین اس لیے بھی ہوتا تھا کہ آپ کی ایک ہنٹر لینڈ جو تھی، آپ کی ملیر تھا، کٹاپ تھا، کاٹھور تھا، وہ بہت گرین علاقے تھے. ملیر کو ہم نے اسٹرپ کر دیا. بالکل. کٹاپ پہ بھی ہے ابھی، چلے کاٹھور وغیرہ وہ رورل حصہ ہے. بیمن کوٹ پہ بھی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جو کراچی میں ہر محلے کا پارک ایک پارک ہی ہوتا تھا. ابھی آج کل وہ بھی تو سوشل میڈیا پہ شور اٹھ رہا ہے کہ یہ پیڈل کورٹس بھائی کہیں اور بنا لیں، اس کے برابر میں کوئی جگہ دے دیجیے. اٹس اے کمرشل وینچر. یس اٹس اے ہیلدی ایکٹیویٹی فار پیپل جو کہ کوئی اور نہیں ایکٹیویٹی کرتے تھے. لیکن جو شور شرابہ، نوائز پولوشن جس کے اوپر جس کی وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی. اور پھر یہ کہ وہ تھا پارک ہے جہاں پہ بچے بھی آتے ہیں، لوگ ایکسرسائز، تو وہاں پہ پیڈل کورٹ وہاں پہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی کر دی، اور جس کا ایکسیس ہر ایک کو نہیں ہے کیونکہ مہنگی ایکٹیویٹی ہے نا، 1 گھنٹے کے وہ پیسے لیتے ہیں. اس کو کہیں اور کر دیں نا سائٹ. آپ اجازت دے رہے ہیں، دیجیے ضرور. اور اس چکر میں بھی ادھر سے بھی کچھ درخت کٹے ہیں. یہ جہاں جہاں پیڈل کورٹس بنے وہاں سے بھی درخت کٹے ہیں. دکان والے اپنا سائن بورڈ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ویزیبل رکھنے کے لیے اچھے خاصے بڑے پرانے ہمارے اچھے درخت جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. یہ شعور ہمارے یہاں سے چلا گیا ہوا ہے کہ درخت کاٹنا گناہ ہے، درخت لگانے میں ثواب ہے. اور یہ صرف ایک مذہب میں نہیں ہے، یہ ہر مذہب میں. یہ تو کراچی تو ایک ڈائیورس شہر ہے. آپ نکل کے دیکھیں تو صحیح کہ کتنے لوگوں کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس کو ایک اچھا شہر بنانے میں. بالکل. اور اس کو بگاڑنے میں بھی اب سب لوگوں کی کنٹریبیوشن. اچھا، اس میں سمجھتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں اس پہ ٹھیک سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو بلڈرز مافیا ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے یہ درختوں کی کٹائی، کیونکہ وہ کوئی جگہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. وہی آپ سے جہاں ان کو اتنا سا کونا بھی ملا اس کے اوپر بھی کچھ ان کو کھڑا ہی کرنا ہوتا ہے. کریں کھڑا. اب ان کے جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ بلڈنگ کوڈز ہیں نا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا % اس میں آپ نے جگہ گرینری کے لیے دینی ہے. اگر ہر بلڈنگ پہ اتنی اسپیس میں گرینری ہو جائے تو یہ پھر اتنا برا حال نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں تو بالکل 7 سے ملی ہوئی بلڈنگز ہیں، 70% کچی آبادی ہے. آپ ان لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کہاں لگائیں؟ تو یہ ہر چیز کی وائلیشن مل ملا کے اس شہر کو جو ہے وہ جو لیویبلٹی انڈیکس پہ ہم کراچی والوں کا دل نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، یہ ایسا زبردست شہر ہے، یہ وہ ایسا ہے. لیکن حقیقت ایسی ہے کہ ہماری اس سے ایک جذباتی لگاؤ ہے وہ کراچی شہر اور کراچی شہر کے لوگوں کی وجہ سے. جس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح سے ڈوئرز ہیں سارے. مطلب اپنی اولاد جو ہے نا وہ اگر خراب بھی ہو تو ظاہر ہے. تو کراچی سے ہمارا جذباتی لگاؤ ہے. لیکن کراچی میں بہت بڑی تعداد، بلکہ میجورٹی آف کراچیائٹس کے لیے زندگی بہت مشکل ہے. ہم جب تک اس چیز کو اکنالج نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ اکنالج نہیں کریں گے جن کی زندگی اتنی بری نہیں ہے یا بہت اچھی ہے، تب تک ان کے لیے کچھ ہم بہتری کا نہیں کریں گے. اور میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے ہمیں کوئی چاہیے ہوتا ہے بلیم کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے ہم پولیٹیشنز کو بھی کریں گے، بلڈرز مافیا کو بھی کریں گے، سب کو کریں گے. کہ میں آخر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو کچی آبادیوں میں نہیں رہتے، جو لگا سکتے ہیں درخت، ان کو ویسے تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی پلانٹیشن ڈرائیو ہو رہی ہے، ادھر جا کے پودا دے رہے ہیں، ادھر لگا رہے ہیں. لیکن اپنے گھر کے اندر کوئی بائی لا فالو نہیں کرتے کہ جی بائی لا. تو پہلے مجھے یاد ہے کہ جب بھی کوئی گھر بنتا تھا تو 4 دیواری کے اندر چاروں طرف سے فاصلہ چھوڑ کے گھر بنایا جاتا تھا تاکہ سڑک سے آنے والے ایک دم سے نہ لگے کہ بھائی آپ کے وہ سڑک سر پہ آ رہی ہے. اس کی بہت سی سیفٹی ریزنز ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو، فائر بریگیڈ کا ایکسس ہو سکے وہاں پہ. بالکل. اور وہاں پہ پھر اگر وہ اپنا تھوڑا سا بھائی ایک کمرہ کم کر دیں. ہمیں تو پتہ نہیں ہر جتنے لوگ ہیں اتنا کمرہ چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، اور ہمیں ہر چیز کبرڈ اسپیس بہت زیادہ ہمیں درکار ہے نا. تو جو عام لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں کسی بھی حد تک، جن کے پاس اپنی زمین ہے، اور جیسے میں تو سمجھتی ہوں چھوٹی جیسی بھی ہو اس میں کچھ تو پودا لگ سکتا ہے، کوئی تو درخت لگ سکتا ہے نا. دیکھیں زمین نہیں بھی ہو، لوگ اپارٹمنٹ بلڈنگز میں بالکنی کے اندر کریٹوں کے اندر بھی تو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
بہت سے طریقے ہیں گرین کرنے کے, کچن گارڈننگ کر کے اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ بنانے کے. اس کے لیے ایک میرے خیال میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ہم ایڈوکیسی نہیں کرتے, ہم لوگوں کا ذہن تیار نہیں کرتے ان چیزوں کے لیے, اور اس لیے پھر یہ اتنا بڑا ایک کام لگتا ہے کہ یا تو صرف وہی سر پھرے جو کہ اس کام کے پیچھے پڑے ہیں وہی پڑ جاتے ہیں, یا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے تو نہیں ہونے کا, ہم کہاں لگائیں, ہم تو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, ہم درخت نہ لگائیں, آپ پودے لگا لیجئے, آپ بیل چڑھا لیجئے, ٹھیک ہے, آپ کو پھولوں کی بیل اگر مشکل لگتی ہے اس کو نرچر کرنا, کوئی سبزی کے بیج ڈال دیجئے, آپ کے پاس سبزی بھی آ جائے گی. سو ہونے والی تمام چیزیں ہیں دنیا, اور اب سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے, آپ کے پاس وہ ایگزامپلز ہیں. دنیا بھر میں ہم سے چھوٹے علاقے کے رہنے والے, ہم سے زیادہ گنجان آباد شہر, ہم سے زیادہ مطلب وہ بہت کنجسٹڈ قسم کے شہروں کے اندر بھی ہمارے پاس وہ مثالیں ہیں. پیرس میں ہو رہا ہے, پیرس تو بہت بڑا شہر ہے, آپ اس میں سنگاپور وہ ملک ہے, شہر ہے, کیا ہے, چھوٹا سا ہے, ادھر دیکھیے, اور بہت جگہوں پہ پاکستان میں بھی بہت جگہوں پہ یہ ایگزامپلس ہیں. تو ہمیں اچھے ایگزامپلس کی ہمیں تشہیر کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈوم اینڈ گلوم ہے پاکستان میں, ایسا نہیں, بہت اچھے ہمارے پاس کام ہو رہے ہیں, بس ان کی تھوڑی ترویج کی ضرورت ہے. ترویج کی ضرورت, تھوڑے لوگوں کو اپنا مزاج بھی بدلنے کی ضرورت ہے, جو کہ آسان کام نہیں ہے. پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی اتنی رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ وہ ہمارے مزاج میں آ گئی ہے, تو اس انسرٹنٹی کی وجہ سے نا ہم لوگ کو عادت ہو گئی ہے, کاسٹ بینیفٹ انالیسس جب کرتے ہیں نا ہمیں فوری رزلٹ چاہیے. مطلب اسی لیے آپ دیکھیں ہم کتنی اینٹی بائیوٹکس کھاتے ہیں, بیمار پڑے بس ایسی دوا کھاؤ جس سے فوراً ہم ٹھیک ہو جائے. یہی کچھ میرا خیال ہے درختوں کے معاملے میں بھی, ہمیں بس فوراً وہ چاہیے, ہم انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں آگے ہو نہ ہو. اور آپ نے ایگزوٹک کی سوری بات کاٹ رہی ہوں, آپ کی بات کی, ذرا پتوکی کا چکر لگائیے آپ. وہاں جتنی ایگزوٹک اسپیشیز امپورٹ ہو کے آتی ہے اور پاکستان بھر میں جاتی ہے, اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہیں سے آتے ہیں نا یہ سارے ایگزوٹک پودے, آپ کے پتوکی سے آتے ہیں. کئی لاکھ روپے کے یہ پام کے درخت ہوتے ہیں. تو مطلب شوق بھی ہے نا. ہاں, تو شوق کا کوئی مول نہیں ہے, لیکن پبلک منی کا مول ہے. اور ہم اس کی جواب دہی ہونی چاہیے کہ وہ ایسے ویسٹیج کے اوپر کیوں سپینڈ ہو رہی ہے. شوق آپ کو اپنے گھر میں آپ جائیے, اول تو خیر آپ کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آسٹریلیا میں اجازت نہیں ہے نا, لکڑی کہیں اور سے منگائیں. ہاں بالکل. بہت شوق ہے آپ کو کہ آپ نے افریقہ سے ایبنی منگانی ہے, آپ نے کہاں سے کیا منگانا ہے, نہیں منگا سکتے اپنے شوق کے باوجود. قوانین ہیں وہاں پہ, اور وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ وہ کیوں ہیں, ان کے بینیفٹ کے لیے. یہ جو سمجھانے والا ایلیمنٹ ہے نا ہمارے یہاں نہیں ہوتا, جس کو ہم بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کہتے ہیں. ششکے بھی ہے نا ہمارے لوگوں کے بہت, تو ششکے تبھی نہیں ہوں گے نا, چاہیے ہمیں الگ دکھنا ہے. بھائی ہمارے پاس یہ پودا ہے, ہم شو مارے, تو ہمیں شو بھی تو مارنی ہوتی ہے کہ جی اچھا تمہارے پاس یہ والے, دیکھو میرے پاس کتنا الگ سا ایک ایگزوٹک پودا ہے. تو ہمارے پودے بھی دوسری جگہوں پہ ایگزوٹک ہیں, بس ان کو وہاں سے اگر یہ بھیج کے دیکھ لیں تو شاید ریٹرن میں ان کو سمجھ میں آئے کہ کوئی ہمارا نہیں لے گا پودا, ہم بھی دوسروں کے نام. میرا حال ہے ساروں کو ایک دفعہ آسٹریلیا کا چکر لگانا چاہیے. صرف آسٹریلیا نہیں, کوئی بھی ملک جو کوئی بھی سینسیبل ملک ہے. سب سے زیادہ سختی تو وہاں پر ہے نا, آئیلینڈ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح میڈاگاسکر, اس طرح کی جو آئیلینڈز ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جگہ چل سو چل. ہاں نہیں, وہ بہت, بھائی آپ دیکھیں جیسے ویسٹرن یورپ کے اندر کبوتر ہیں, ان کو آپ دانا نہیں ڈال سکتے, ٹھیک ہے, وہ اللیگل ہے. اور امریکہ میں بھی یہی ہے. میں اپنی بیٹی سے بہت رول ریورس نا ڈانٹ کھاتی ہوں, کیونکہ میری عادت نہیں تھی میں کھانا کچرے میں پھینکوں. وہ مجھے کوئی جھرجھری سی آتی اس کانسیپٹ سے, کہتی ہے باہر نہیں ڈال سکتی, وہ ہوم اونر ایسوسیشن آ جائے گی, اور پرندے آ جائیں گے تو ان کے پیچھے جانور آ جائیں گے, اور ایسی ہی بات ہے. اب ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ کیا حال ہے ہمارے یہاں. جو کائٹس جو ہے نا آپ کی, وہ جو وہ نظر آتی ہیں, چیلیں وغیرہ, آپ کو اور دوسرے پرندے نہیں نظر آتے, وہ سب کو کھا گئے. اور ہمارے ایکسپرٹس بتا بھی چکے ہیں کہ خدا کے لیے کبوتروں کو نہ دانا ڈالیں, آپ ثواب نہیں کما رہے, آپ مچھر کما رہے ہیں. کیونکہ ان کی خوراک مچھر ہے, قدرت نے ان کی خوراک ان کے لیے پیدا کی ہے, وہ اب اس سے آپ اپنے آپ کو کٹوا رہے ہیں. ہاں, اب ڈینگی ہو رہا ہے اور ملیریا اور یہ سب, کسی کی سمجھ میں آنے کے ثواب ملتا ہے نا پیسے لے کے دانے اچھالنے کا. مطلب قدرت نے ان کا انتظام کیا ہوا ہے کبوتروں کا, ہر چیز. تو وہ جب ہم قدرت کے معاملوں میں ٹانگ جب اڑاتے ہیں تو پھر مسئلے ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک یہ آپ
جیسے ہی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی نہیں بات نہیں، ہماری کوشش جاری رہے گی، میں اور آپ دونوں. بہت بہت شکریہ عافیہ، آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے.